क्या आप जानते हैं कि इंसानी आँख और ब्लैक होल के दरमियान एक हैरत अंगेज़ ताल्लुक़ है? सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आपको मालूम है कि कायनात की खौफनाक ताकत यानी ब्लैक होल और आपकी आँख की साख में एक ऐसा ताल्लुक़ छुपा है जो अकल को दंग कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सुफियान और ये है गौर व फिक्र सीरीज़ की किस्त नंबर 76। इस लामहदूद और नाकाबिले फ़हम कायनात में हर एक सेकंड में कहीं ना कहीं कोई सितारा दम तोड़ रहा होता है। हज़ारों सालों से इंसान अपनी महदूद निगाहों से आसमान की तरफ देखता आया है ताकि आसमानी निज़ाम के राज़ों को समझ सके। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमें बार बार गहराई में देखने का हुक्म देता है, अपनी अकल को इस्तेमाल करने और तदब्बर यानी गहरे मंतकी गौर व फिक्र का हुक्म देता है। हमें इस कायनात के खालिक की निशानियों पर सोचने का हुक्म दिया गया है, इस बात के मुकम्मल अदराक के साथ कि अगरचा हमारे साइंसी आलात तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कामिल और हतमील सिर्फ़ और सिर्फ उस कायनात के खालिक के पास है। आज हम इसी तदब्बर के हुक्म पर अमल करते हुए कुरान मजीद की एक ऐसी आयत के बारे में गहरे राजों से पर्दा उठाएंगे जिस पर सबसे ज़्यादा बहस की जाती है, ख़ासकर एथियस्ट की तरफ से। सूरह काफ की आयत 86 में हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़र का जिक्र है जब वो सूरज के गुरूब होने की जगह पर पहुँचे। आयत बयान करती है कि उन्होंने सूरज को एक सियाह कीचड़ वाले चश्मे में डूबते हुए देखा, जिसे अरबी में ऐनिन हामिया कहा गया है। सदियों तक क्लासिकी तफसीर ने इस दौर के जोग्राफियाई इल्म पर इन्हिसार किया। उलमाए कराम ने इसकी तशरीह यूँ की कि एक शख्स किसी बर आज़म के इंतहाई मगरबी किनारे पर खड़ा है और सूरज को एक गदले और स्याह समंदर के उफ़क़ में डूबता हुआ देख रहा है। ताहम जदीद दौर के नाकिदीन अक्सर इस क्लासिकी तशरीह पर एक सख्त एतराज़ उठाते हैं। वो आयत में इस्तेमाल होने वाले एक मखसूस अरबी लफ्ज़ वजदहा की तरफ इशारा करते हैं, जिसका वाज़े मतलब है उसने पाया। नाकिदीन की दलील ये है कि कुरान करीम यहाँ ये नहीं कह रहा कि हज़रत ज़ुल्करनैन को सूरज डूबता हुआ महसूस हुआ या महज ऐसा नज़र आया, बल्कि कुरान करीम बड़े हतमी अंदाज में कह रहा है कि उसने हकीकत में सूरज को इस चश्मे में डूबते हुए पाया। इस बुनियाद पर शकूक पैदा करने वाले ये एतराज़ करते हैं कि कुरान करीम यहाँ साइंसी लिहाज से एक गलत दावा कर रहा है, नऊज़ बिल्लाह। अपने इस एतराज़ को मंतकी तौर पर मजबूत बनाने के लिए शकूक पैदा करने वाले इसी सूरत यानी सूरह काफ की चंद आयत पीछे यानी आयत नंबर 65 का हवाला देते हैं। आयत 65 में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत खिज़र से होती है तो कुरान इन्हीं अल्फाज में बयान करता है, फ़वजदा अबदन मिन इबादिना, बस इन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया। सेम लफ्ज़। नाकिदीन दलील देते हैं कि यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र को हकीकत में यानी फ़िज़िकली पाया था। ये महज कोई ज़ाविया निगाह या नज़र का धोखा नहीं था, बल्कि 100% फ़िज़िकल रियलिटी थी। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या इसका मतलब ये है कि पिछली क्लासिकी तशरीहात गलत थी? हरगिज़ नहीं। कलाम इलाही की हिकमतें और इसकी लेयर्स लामहदूद है। पिछले अदवार में उस वक्त के जोग्राफियाई इल्म के मुताबिक जो ज़मीनी तशरीह की गई वो अपने दौर के लिहाज से बिल्कुल बजा थी, लेकिन कुरान मजीद हमें बार बार आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र यानी तदब्बर का हुक्म देता है और फरमाता है कि इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। चूँकि हमारा इल्म हमेशा से महदूद है और अल्लाह ताला की कायनात के राज लामहदूद, तो क्यों ना आज हम अपने इसी महदूद इल्म के साथ इस मंज़र को एक बिल्कुल नए और मुख्तलिफ ज़ाविये से समझने की कोशिश करें। क्या ये मुमकिन नहीं कि इस आयत के अल्फाज में ज़मीन के साथ साथ एक बहुत गहरी और फल्कियाती हकीकत भी पोशीदा हो? क्या हो अगर ज़ुल्करनैन ने वाक़अतन सूरज को डूबते हुए पाया हो, लेकिन ज़मीन की मिट्टी पर नहीं बल्कि कायनात की लामहदूद वसतों में। आइए खला की गहराइयों का सफ़र करें और ऐन हामिया की असल साख्त को डिकोड करें। ये समझने के लिए कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने वाकई क्या पाया था, हमें सबसे पहले
ان کے سفر کے حیران کن پیمانے یا اسکیل کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن کریم ان کے سفر کے طریقے کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، سببا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس اس نے ایک راستے کا پیچھا کیا۔ کلاسک عربک میں سببا کا مطلب محض کوئی کچی سڑک یا پگڈنڈی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اوپر چڑھنے کا ذریعہ، اوپر کی طرف کھینچی ہوئی رسی یا دو مختلف مقامات کو جوڑنے والا ایک باقاعدہ راستہ۔ اگر ہم اسے جدید یعنی تھیوریٹیکل ایسٹرو فزکس کی اینک سے دیکھیں تو یہ اصطلاح انٹرسٹیلر یعنی ستاروں کے درمیان یا انٹر گلیکٹک یعنی گلیکسیز کے درمیان سفر کی طرف مضبوط اشارہ کرتی ہے، جیسے کسی کائناتی پل کو عبور کرنا یا زمان و مکان کو موڑ کر سفر کرنا۔ حضرت ذوالقرنین محض کسی زمینی براعظم پر پیدل نہیں چل رہے تھے، وہ آسمانوں کے کائناتی راستوں پر سفر کر رہے تھے۔ کائنات کے اس عظیم اور شاندار مقام سے وہ عین کیا تھا جس کا انہیں سامنا ہوا؟ آئیے ذوالقرنین کے سفر میں آنے والے اس لفظ عین کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ عام طور پر زمینی سیاق و سباق میں عین کا ترجمہ پانی کا چشمہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے کائناتی پیمانے پر دیکھیں تو حیرت انگیز طور پر جدید ایسٹرو فزکس میں بلیک ہول کو بھی کشش ثقل کا ایک کنواں یعنی گریوٹی ویل کی کہا جاتا ہے، جو اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کلاسک عربک میں لفظ عین کا سب سے بنیادی اور اولین مطلب ایک آنکھ ہے، انسانی آنکھ۔ عربی ادب اور کلاسیکی شاعری کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عین کا سب سے بنیادی مطلب آنکھ ہی ہوگا۔ عربی کے عظیم ترین شاعر المتنبی سے لے کر جریر تک جب بھی کسی نے آنکھوں کی پراسرار گہرائی یا کشش کا ذکر کیا ہے تو عین یا عیون کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ اردو میں بھی ہم محبت سے کسی کو قرۃ العین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم کائنات کے ایک پراسرار اور گہرے ترین مقام کو عین کہہ رہا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں کائنات کی اس دیو قامت آنکھ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جسے آج ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ اب ذرا ان دونوں باتوں کو ملائیں۔ ایک کائناتی کنواں جو دیکھنے میں بالکل ایک آنکھ جیسا ہے۔ جب ہم انسانی آنکھ کی حیاتیاتی یعنی بائیولوجیکل سٹرکچر کو کائنات کی سب سے پراسرار اور طاقتور چیز یعنی بلیک ہول کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان موجود منطقی اور بصری مماثلتیں انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ لیکن اس حیرت انگیز مماثلت سملیرٹی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ خود بلیک ہول کی ساخت کیا ہے۔ جب ہم ماہرین فلکیات کائنات کے ان دیو قامت اور خوفناک اجسام کو دیکھتے ہیں تو حقیقت میں وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ایک بلیک ہول چند مخصوص خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایونٹ ہورائزن ہے سب سے پہلے، اس کے مرکز میں ایونٹ ہورائزن ہوتا ہے۔ یہ وہ حد ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ یہ کشش ثقل یعنی گریویٹی کا ایک ایسا شدید کنواں ہے جو روشنی کے ذرات یعنی فوٹونز کو بھی ہمیشہ کے لیے قید کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات کی تاریک ترین سیاہی بن جاتا ہے۔ دوسرا ہے ایکریشن ڈسک۔ اس تاریکے کے ارد گرد ایکریشن ڈسک ہوتی ہے۔ یہ انتہائی گرم گیس پلازما اور ستاروں کے مادے پر مشتمل ایک نہایت تیزی سے گھومتا ہوا انتہائی چمکدار رنگ ہے، چھلا ہے۔ پھر ہے گریویٹیشنل لینزنگ، اور آخر میں اپنے ہی بے پناہ ماس کی وجہ سے ایک بلیک ہول اپنے ارد گرد زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم کی چادر کو اس قدر موڑ دیتا ہے کہ اس کے پیچھے سے آنے والے ستاروں کی روشنی بھی مڑ جاتی ہے، کرو ہو جاتی ہے۔ اس مظہر کو ماہرین فلکیات گریویٹیشنل لینزنگ کہتے ہیں۔ اب آئیے انسانی آنکھ اور بلیک ہول کے درمیان ان حیرت انگیز مماثلتوں سملیرٹیز کو سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ عربی لفظ عین یعنی آنکھ کو بلیک ہول کی وضاحت کے لیے کیوں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے پتلی آنکھ کی پتلی یعنی پیوپل اور ایونٹ ہورائزن۔ اپنی آنکھ کے مرکز میں موجود پیوپل کو دیکھیں، یہ بالکل سیاہ نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک حیاتیاتی کنواں ہے۔ روشنی اس کے اندر جاتی ہے، اندرونی ٹیشوز اسے جذب کر لیتے ہیں اور وہ روشنی واپس باہر نہیں آ سکتی۔ بالکل اسی طرح بلیک ہول کا اپنا ایک ایونٹ ہورائزن ہوتا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے گہری تاریکی ہے اور اس کی وجہ بھی بالکل وہی ہے۔ یہ کشش ثقل کا ایک ایسا مخصوص کنواں ہے جو اتنی شدت رکھتا ہے کہ تمام روشنی کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیتا ہے۔
پھر آتا ہے آئرس اور ایکریشن ڈسک۔ آپ کی سیاہ پتلی کے ارد گرد ایک رنگین چھلا ہوتا ہے جسے آئرس کہتے ہیں۔ اسی طرح بلیک ہول کے مرکز کی مطلق تاریکی کے گرد ایکریشن ڈسک کا فریم ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے حیاتیاتی عدسہ یعنی بایولوجیکل لینس اور گریویٹیشنل لینزنگ۔ جس طرح آپ کی آنکھ میں موجود عدسہ روشنی کو موڑ کر ایک تصویر بناتا ہے، بالکل اسی طرح ایک بلیک ہول اتنی زیادہ کثافت رکھتا ہے، ایک ماس رکھتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے زمان و مکان کو موڑ دیتا ہے اور اپنے پیچھے موجود ستاروں کی روشنی کو جھکا دیتا ہے۔ اسے گریویٹیشنل لینزنگ کہتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین دراصل ایک عین کو دیکھ رہے تھے، ایک حقیقی کائناتی کنواں، کائنات کی آنکھ۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کائناتی سفر کا یہ منظر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ قرآن مجید ہمیں صرف اس آنکھ کا خاکہ پیش کر کے نہیں چھوڑتا، بلکہ آیت 86 ہمیں ایک اور ہولناک منظر کی طرف لے جاتی ہے۔ آیت بیان کرتی ہے کہ ذوالقرنین نے سورج یعنی شمس کو اس کائناتی چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ اب یہاں دیکھنے والوں کے ذہن میں ایک بہت ہی اہم اور منطقی سوال ابھرتا ہے۔ اگر حضرت ذوالقرنین واقعی ایک بلیک ہول دیکھ رہے تھے تو اس میں سورج کے ڈوبنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی ایک سورج کسی بلیک ہول میں ڈوب سکتا ہے؟ در حقیقت عین کو بلیک ہول تسلیم کرنے کی سب سے بڑی اور ٹھوس سائنسی دلیل اسی ڈوبتے ہوئے سورج کے منظر میں ہی چھپی ہے۔ اس کائناتی گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں ایسٹرو فزکس کی ایک انتہائی بنیادی حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ہمارا سورج بھی دراصل ایک ستارہ ہے۔ عربی زبان کا لفظ شمس صرف ہمارے نظام شمسی کے سورج تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اس نوعیت کے کسی بھی چمکدار ستارے کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ اسے شمس کہا جا سکتا ہے۔ تمام ستاروں کی ایک عمر ہوتی ہے۔ بلیک ہول لفظی معنی میں ستاروں کا ایک قبرستان ہے۔ یہ خلا کا وہ خطہ ہے جہاں بڑے اور مرنے والے ستارے اپنے ہی بوجھ تلے دب کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ بلیک ہولز اپنے ارد گرد کے مادے کو مسلسل نگلتے رہتے ہیں۔ جب کوئی ستارہ بلیک ہول کی کشش ثقل یعنی گریوٹی کے کنویں کے بہت قریب آ جاتا ہے تو اسے ناقابل تصور لہروں کی طاقت یعنی ٹائیڈل فورسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائنس میں دستاویزی طور پر ثابت شدہ اس عمل کو ٹائیڈل ڈسرپشن ایونٹ کہا جاتا ہے، جس میں ستارہ بے دردی سے کھچ کر بکھر جاتا ہے اور اس کا چمکدار مادہ چکر کھاتا ہوا تاریکی میں گرنے لگتا ہے۔ اگر آپ کسی کائناتی راستے یا سببہ پر سفر کر رہے ہوں اور ایک دیو کامت ستارے کو بلیک ہول کے ہاتھوں نگلے جاتے ہوئے دیکھیں، آپ حقیقت میں حتمی اور سب سے بڑا غروب آفتاب دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک سورج اپنی روشنی بجھاتے ہوئے ایک بے پناہ اور ناقابل فرار کائناتی چشمے کی گہرائیوں میں مکمل طور پر ڈوب رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اسے محض ایک عام عین کہہ کر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت ہی مخصوص اور پراسرار صفت استعمال کی ہے، حامیہ۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب یہ دیو کامت ستارہ اس کائناتی چشمے میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس چشمے کی فزیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں قرآن کریم کی حیران کن لنگوسٹک درستگی کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس چشمے کے لیے ایک بہت ہی مخصوص صفت استعمال کی ہے، حامیہ۔ اب تک ہم نے عین کی ساخت کو سمجھ لیا، لیکن اب ہمیں یہ سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ اس کائناتی آنکھ کے تناظر میں آخر اس لفظ حامیہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ ان دونوں باتوں کا یعنی سورج کے ڈوبنے کا اور اس لفظ حامیہ کا آپس میں ایک انتہائی گہرا سائنسی تعلق ہے۔ جب ستارے کا مادہ اس بلیک ہول میں گرتا ہے تو وہاں دو بالکل متضاد یعنی اپوزٹ اور انتہائی شدید عمل بیک وقت واقع ہو رہے ہوتے ہیں۔ مرکز میں تاریکی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد لاکھوں ڈگری کی دہکتی ہوئی حرارت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علم قرأت کی اسلامی روایت میں اس ایک لفظ کی دو مستند تلاوتیں موجود ہیں اور ہر ایک قرأت کی جڑ ایک مختلف عربی لفظ سے نکلتی ہے۔ جب ہم ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو یہ بلیک ہول میں ستارے کے ڈوبنے کی بالکل بے عیب دوہری سائنسی تصویر پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلا ہے حامیتن، یعنی حامیہ، اس کی جڑ ہا میم الف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر گدلا، حد درجہ تاریک یا سیاہ کی جڑ۔ ذرا سوچیں، ایونٹ ہورائزن جس کا میں نے اوپر ذکر کیا کے لیے اس سے بہتر کیا تشریح ہو سکتی ہے؟ یہ گدلی تاریکی کا وہ کنواں ہے
جہاں بصری معلومات ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے۔ جو اس کی دوسری قرت ہے، دوسری تلاوت ہے، اس کی جڑ ہے میم یہ۔ اس کا مطلب ہے انتہائی گرم ابلتا ہوا یا شدید تپتا ہوا۔ ایکریشن ڈسک کے لیے اس سے بہتر کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ جب ستارے کو تاریک کنویں کی طرف کھینچا جاتا ہے تو بے پناہ رگڑ اور کشش ثقل یعنی گریوٹی کے دباؤ کی وجہ سے اس کا مادہ لاکھوں ڈگری تک گرم ہو جاتا ہے، جس سے آگ کا ایک بھڑکتا اور ابلتا ہوا چھلا وجود میں آتا ہے۔ ایک ناقابل فرار گہری کائناتی آنکھ جس کا مرکز مکمل طور پر تاریک ہے، لیکن اس کے ارد گرد روشنی کا ایک انتہائی گرم ابلتا اور بھڑکتا چھلا ہے جو ایک دم توڑتے ستارے کو اپنے گہرائیوں میں کھینچ رہا ہے۔ یہی ہے عین حامیہ۔ جب ناقدین قرآنی لفظ وجدہ پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ دراصل یہ فرض کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم کا علم 7ویں صدی کی زمینی اور محدود سوچ کا پابند ہے۔ وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ سورج کو لازمی طور پر زمین کے کسی جوہڑ میں ہی گرنا چاہیے، لیکن اس کائنات کے خالق نے جو الفاظ منتخب کیے ہیں، سببہ، عین حامیہ یا حامیہ، وہ اپنے نزول کے دور اور زمان و مکان کی تمام حدود سے بالاتر ہیں۔ تدبر کے ذریعے ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ قرآن کائنات کے عظیم سائنسی نظام سے ہرگز متصادم نہیں ہے، بلکہ وہ اس نظام کی ایک ہولناک نہایت خوبصورت اور سائنسی لحاظ سے بالکل درست منظر کشی کرتا ہے۔ ہم اس مقدس متن کو دوبارہ نہیں لکھ رہے، ہم محض انسانی علم کے ارتقاء کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ حقیقت کی ان گہری لیئرز کو، تہوں کو، ان سے پردہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کتاب میں محفوظ کر دی تھی۔ تاہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کائنات کے ان عظیم رازوں کو سمجھنے کی یہ ہماری ایک ادنا چھوٹی سی کاوش ہے۔ انسانی عقل اور ہمارا علم نہایت محدود اور ناقص ہے، جبکہ کامل، بے عیب اور حتمی علم صرف اور صرف اسی ذات کے پاس ہے جس نے اس لامحدود کائنات کو تخلیق کیا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہدایت فرمائے، ہمیں اپنی نشانیوں کو درست طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فکری سفر میں ہماری تمام خامیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ غور و فکر کی قسط نمبر 76 میں ستاروں کے اس قبرستان کے سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے علمی اور دعوتی مشن آپ کے عملی تعاون کے بغیر ادھورا ہے۔ میرے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر اس ویڈیو نے آپ کی سوچ کے نئے دروازے کھولے ہوں تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارے اس مشن کا حصہ بنیں اور اپنا مؤثر کردار ادا کریں، تاکہ ہم سب مل کر کلام الہی کی اس فکری اور سائنسی عظمت کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ اگلی ملاقات تک اپنا تجسس قائم رکھیں، تجزیہ کرتے رہیں، اور آسمانوں میں بکھری ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔